मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका आखिरी बाब 28वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा पुंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान काँप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यस्सु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यस्सु ने उससे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। आमीन। बड़ा खूबसूरत पैसेज, बहुत दफ़ा इस पैसेज को शायद आपने सुना भी हो, लेकिन इस पैसेज का मकसद आज हमारे लिए इस सुबह बहुत ख़ास है। आज सुबह इस पैसेज को हम शायद इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो है वो कब्र पर गईं, और बहुत सारे लोग जब इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं तो उनके जहन में सिर्फ यही बात है कि पो फटते वक्त जो है 2 ख़वातीन गईं। और ज़्यादातर जब भी हम इस पर गुफ्तगू करते हैं, जब भी हम इस पर कुछ सरमन सुनते हैं, हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि 2 औरतें गईं और उन्होंने बड़ा दिलेरी का काम किया। हमारी गुफ्तगू भी इसी के गिर्द घूमती रहती है। लेकिन अजीज़ों, इस पूरे पैसेज के अंदर जो हकीकी पैगाम है वो गॉस्पल मैसेज है, वो गॉस्पल का पाया तकमील तक पहुंचने का पैगाम है। जो पहली बात जिसके लिए वो 2 ख़वातीन भी, वो फरिश्ते भी, वो कब्र भी, और ये सारे का सारा जो मंज़र है, इस मंज़र के पीछे जो हमारे लिए और पूरी कायनात के लिए पैगाम है वो ये है कि यस्सु मसीह ज़िंदा हो गए। यस्सु मसीह ने मौत पर फतह पाई। यस्सु मसीह ने कब्र को खाली छोड़ दिया, और वो तारीकी जिसने बनीनु इंसान को हमेशा के लिए जकड़ा हुआ था कि वो कभी भी खुदा के पास वापस दोबारा नहीं जा सकती, उसको ख़त्म कर दिया। ये हमने जहन में रखना है। फिर इस पैसेज को देखना है कि इस पैसेज में हकीकत में मसीह का जी उठना और कब्र पर फतह पाना है। जब मसीह का जी उठना उसके अंदर है तो फिर देखते हैं कि इस पैसेज को जब हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहली 4 आयत, 1 ता 4, फिर 5 ता 7 और फिर 8 ता 10 आयत। जो पहली 4 आयत हैं, अगर इनको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 2 ख़वातीन की करज नज़र आती है, 2 ख़वातीन की बहादुरी नज़र आती है, 2 ख़वातीन की जुर्रत नज़र आती है। वो क्या करती हैं कि वो ख़वातीन, अगर हम इनको गौर से देखें, और जो इससे पिछला हमने हफ्ता सेलिब्रेट किया, ये 2 वो मरियम हैं जो सलीब पर सबसे आखिर में थी और आज कब्र पर सबसे पहले पहुंची हैं। वहां पर भी यही 2 ख़वातीन थी जब मसीह सलीब पर थे आखिर में, और यहाँ पर अव्वल होकर वो वहाँ पहुँचती हैं। जब ये दोनों वहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ पर एक बात हमें ख़ास मिलती है कि यस्सु मसीह की ये जो 2 शागिर्दा थीं, इनका जो पर्पस था वो ये था कि यहूदियों के दस्तूर के मुआफिक ये जाके
جو مردہ جسم ہوتا تھا اس کو تیل اور مختلف سپائسز لگاتے تھے، مختلف جو ہے وہ ایسی چیزیں لگاتے تھے جن سے جب باڈی گلے، جب باڈی جو ہے وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے تو اسمیل آتی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے کہا ہوا تھا کہ میں تیسرے دن کیا ہوں گا، جی اٹھوں گا۔ وہ اس بات کو بھولی ہوئی تھی، لیکن تو بھی ایک چیز یہاں پر بڑی قابل غور ہے، اور یہ وہ پیسج ہے جو چاروں اناجیل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر جب انہیں یہ پتا تھا کہ جو یہودی ہیں انہوں نے اسپیشل گارڈز وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں، نوٹ طلب جو بات ہے، وہاں پر جو ہے قبر کے اوپر آگے جو ہے وہ پتھر بھی ہے۔ اب دو بڑی ایک خاص چیزیں تھیں، گارڈز کا ہونا، پتھر کا ہونا۔ پھر یہ خواتین کیسے جا کر قبر کے اندر یسوع مسیح کے مردہ جسم کو، جو ان کے ذہن میں تھا، جا کے انوائنٹ کرتی ہیں، آئل لگائیں گی، سپائسز لگائیں گی، تاکہ یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ تھوڑی دیر اور محفوظ رہے اور گلنے سڑنے کے پروسیس کی طرف نہ آ جائے۔ چاروں اناجیل میں سیم لکھا ہے۔ اور جب وہ اپنے اس کام کو کرنے کے لیے جا رہی تھیں تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں مسیح کے ساتھ ایک لائلٹی تھی، مسیح کے ساتھ ایک محبت تھی۔ وہ اپنی عقیدت میں یہ کام کرنے جا رہی تھی، حالانکہ انہیں پاسبلٹی نظر آ رہی تھی کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 گارڈز جو وہاں پر پہرا دے رہے تھے، اور نمبر 2 اس پتھر کو کیسے ہٹانا ہے۔ لیکن یہ اپنی عقیدت کو پورا کرنے کے لیے کہ چلو جا کے مسیح کی قبر کو ہی دیکھ لیں گے، انہوں نے اپنی لائلٹی کو شو کیا۔ ان دو خواتین نے اپنی جب لائلٹی کو شو کیا تو خدا عزیزو ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا ہے، خدا مافوق الفطرت کام کرتا ہے، اور خدا نے یہاں پر 5 مافوق الفطرت کام کیے انہی 4 آیات میں۔ پہلا جو کام انہوں نے دیکھا وہ دوسری آیت کے شروع میں ہے، اور دیکھو ایک بڑا پنچال آیا۔ جب بڑا پنچال آیا تو یہ اس بات کی نشانی تھی بنی اسرائیل میں، یا خدا کی پریزنس اور یا خدا کا قہر۔ اب ان دو خواتین نے جب بڑا پنچال، ایک ایکسٹراڈنری کام دیکھا ہوگا، تو اگر تو یہ ایماندار تھیں تو انہیں واقعہ ہی یہ محسوس ہوگا کہ خدا ہمارے لیے حالات ٹھیک بنا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ غیر ایماندار ہوتی، اگر یہ مسیح کو اور پرانے عہد نامے کو ویسے انڈرسٹینڈ نہ کرتی، تو انہیں یہ بھی لگتا کہ خدا کے قہر کی نشانی بھی پنچال ہے۔ لیکن یہاں پر جو پنچال تھا وہ اس لیے تھا تاکہ خدا اپنے اس کام کو، اس مقصد کو پورا کرے۔ تو انہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی پریزنس کو، خدا کے ہمارے ساتھ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی جو دوسرا کام یہاں پر ہوا وہ یہ کہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا۔ یہ بھی کوئی عام سی بات نہیں تھی، یہ بھی ایک خاص کام ہوا، مافوق الفطرت کام ہوا، اور ان خواتین کے لیے یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آسمان سے فرشتہ اترا ہے۔ تیسرا جو یہاں پر کام ہوا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا، جس کو وہ امیجن بھی نہیں کر پا رہی تھی، کہ وہ پتھر جو اس فرشتے نے کیا کیا، اس پتھر کو لڑکا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ کام ان کی بہادری کو دیکھ کر، ان کی جرت کو دیکھ کر، ان کی مسیح کے ساتھ جو وفاداری ہے، جو مسیح سے وہ پیار کرتی ہیں، اس کو دیکھ کر خدا نے جب یہ سارا ماحول سیٹ کیا، تو تھوڑا دوسری 2 باتوں کو دیکھ کے اس ماحول میں جو اگلی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو وہ فرشتہ تھا نا، اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی۔ بہت سارے لوگ کئی دفعہ اس کو کنفیوز کرتے ہیں مسیح یسوع کے ساتھ جو مکاشفہ میں ہے اور جو دانیل میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے عزیزو۔ خدا کے مقرب فرشتے جو ہیں
وہ اسی طرح تھے، لیکن یہ خاص فرشتہ تھا جو خدا نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور اس کا مقصد وہاں پر یسوع مسیح کی بشارت دینی تھی، وہ آگے دیکھیں گے بھی۔ اور آخری جو پانچویں یہاں پر کام تھا وہ یہ تھا کہ اس فرشتے کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ اب جو نگہبان ہیں وہ بھی کانپ اٹھتے ہیں اور وہ مردہ سے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسپیشل فورسز وہاں تعینات کی ہوئی تھی، رومنز کی وہ فوج جو سب سے دلیر تھی اور جو ایکسپرٹ تھے وہ وہاں پر تھے، لیکن ان کا بھی اس طرح پریشان ہونا، گھبرانا، کانپنا اور مردے سے ہونا ایک عجیب کام تھا۔ اب جب یہ 5 کام ہوتے ہیں تو یہاں پر ان 2 خواتین کے لیے خدا ایک خاص بات کی تیاری یہاں پر دکھاتا ہے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ یسوع مسیح کی خالی قبر کی بشارت، یسوع مسیح کی خالی قبر کو دوسروں تک پہنچانا۔ اور ہمارے لیے یہاں پر جو ایک چھوٹا سا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے ہیں۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے ہیں تو ان خواتین کی جو مسیح کے ساتھ محبت تھی اور وہاں پر جو پہرا دینے والے لوگ تھے، مسیح کے جی اٹھنے کا عمل ان دونوں طبقوں کے لیے، ان 2 طرح کے لوگوں کے لیے سیم تھا۔ کیسے؟ ان خواتین نے بھی اس سارے ماجرے کو دیکھا، اسی طرح وہاں پر جو گارڈز تھے انہوں نے بھی سارے ماجرے کو دیکھا۔ خواتین نے کیسے رسپونڈ کیا اور ان گارڈز نے جنہوں نے وہ سارا کچھ دیکھا انہوں نے اس کو کیسے ریسیو کیا؟ یعنی یسوع مسیح کا جی اٹھنے کا جو مظہر تھا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جو بیت تھا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جو وہ سارے کا سارا کام تھا، وہ دونوں طرح کے لوگوں نے دیکھا۔ لیکن عزیزو، مریم مگدلینی اور دوسری مریم نے اس کا یقین کیا، لیکن جو دوسرے لوگ تھے، خاص کر یہاں پر جب گارڈز کی بات آتی ہے تو ان کے لیے یہ عام سا ایونٹ تھا، ایون یہاں تک کہ انہوں نے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی، جو بعد میں جا کر آگے جب ہم پڑھیں تو پیسے لے کر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دو کہ یہ سارا جھوٹ ہے اور شاگرد اس کی لاش کو لے گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کئی دفعہ سچائی ہمارے سامنے ہوتی ہے، یسوع مسیح کی جو سچائی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، انجیل کا جو پیغام ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور میرے لیے بھی وہی منظر ہے، آپ سب کے لیے بھی وہی منظر ہے، اور ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے یسوع مسیح کی کہانی ایک جیسی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو ایمان کے ساتھ دل سے قبول کرتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو محض ایک کہانی کی طرح دیکھتے، سوچتے اور کہتے ہیں کہ باقی کہانیوں کی طرح یہ بھی ایک کہانی ہے۔ یعنی پتہ ہے کہ یہ واقعہ واقعی ایسے ہوا ہے، لیکن ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے۔ اور ان خواتین کی طرح جو لائل تھی، ان کا کیا رسپانس تھا ذرا دیکھیے گا، اور پھر جو وہ لوگ تھے ان کا کیا رسپانس تھا۔ تو عزیزو، یہاں پر پہلے جو سینٹر والا ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو فرشتے کی تسلی ہمیں نظر آتی ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں یسوع پڑا تھا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر پریچنگ کرتے ہوئے یہ بتاتے نہیں ہیں اور اس کی طرف نہیں آتے کہ خدا نے ہماری نجات کا جو بندوبست کیا تھا وہ محض کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا کہ اچانک سے ہو گیا، نہیں۔
خدا نے ہر چیز کو ترتیب دیا تھا، اور یہاں پر فرشتے کو بھیجنا اس ترتیب کی نشانی تھی۔ اس ترتیب کے اندر شامل تھا کہ میرے لوگ، میرے بیٹے اور بیٹیاں اور وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں، وہ ان حقائق کو دیکھ بھی سکیں، اور ان حقائق کو دکھانے کے لیے کہ یہ واقعہ ہی ایک حقیقت ہے، ان کو کہا کہ آؤ قبر کے اندر آ کر دیکھ لو۔ اور اس لیے آج بھی اس پر گیت گائے جاتے ہیں کہ یسوع کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے۔ اور یسوع کی جو قبر ہے آج بھی گلیل کے اندر اسی طرح یروشلم میں موجود ہے۔ لیکن عزیزو، یہاں پر جو فرشتہ ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان خواتین کا ساتھ دیتا ہے۔ جب وہ ان خواتین کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ان کو پیس کا پیغام دیتا ہے، پیس کا، تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو تسلی ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ ڈرو نہ۔ وہ سارا کچھ دیکھ کر گھبرا گئیں، اور جب وہ گھبرائیں تو بڑا سمپل سا پیغام تھا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق کیا ہو چکے ہوئے ہیں؟ جی۔ اور کیا یہ جو بات تھی یہ محض مریم اور مریم مگدلینی سن رہی تھی، یا کہ وہاں پر موجود جو کانپتے ہوئے شاگرد تھے، جو مردہ سے ہوئے جو گارڈز تھے جو مردہ سے ہوئے تھے، وہ بھی سن رہے تھے؟ ڈیفینیٹ ہے یہ دونوں پارٹیز سن رہی تھی۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے جو 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک ہے؟ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ رسپانس دیکھیں، یقین دیکھیں، ایمان دیکھیں کہ انہوں نے فرشتے کی بات کا یقین کیا، اور جو ہی انہوں نے فرشتے کی بات کا یقین کیا انہوں نے سڈن رسپانس دیا۔ اور یہاں پر جو بڑی اچھا اور آخری پیسج کا جو ہم عنوان لیتے ہیں وہ ہے فیئرفل جوائے، یعنی وہ جوائے جس کے ساتھ خوف بھی تھا، تھوڑا سا ڈر بھی تھا، اور وہ اس خوف اور ڈر کے عالم میں دوڑ پڑی۔ یقیناً ہمارے لیے بھی کئی دفعہ چیزوں پر یقین رکھنا، چیزوں پر ایمان لانا، چیزوں کو اسی طرح سے قبول کرنا جو ہمیں لگتا ہو کہ خوشی کے ساتھ ہم نے قبول کرنا ہے، مشکل ہوتا ہے ان خواتین کی طرح۔ لیکن ان خواتین نے اس کو فیئر کے ساتھ قبول کر لیا۔ اور پھر کیا رسپانس آتا ہے؟ اور دیکھو یسوع ان سے ملا بھی، اور ان خواتین کو یسوع ابھی یہ پہنچی نہیں ہے، جو ہی یہ واپس دوڑنے لگی ہیں، شاید تھوڑا سا راستہ بھی طے کیا ہو، ان کا انکاؤنٹر یسوع مسیح کے ساتھ ہو گیا۔ اور اب اس یسوع مسیح کے ساتھ ہوا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ان خواتین نے خدا کے انتظام کو دیکھا، خدا کی آواز کو سنا، اور خدا کی آواز کو سن کر جب یقین کیا تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا کیا ہو گیا؟ انکاؤنٹر ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی میں خود آ گئے، اور جب خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی میں خود آئے تو یہاں پر پھر دیکھیں ان کا کیا رسپانس تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ یعنی وہ اپنی لائلٹی، اپنا لو، اپنی عقیدت، اپنی محبت یسوع مسیح کے ساتھ دکھائی جا رہی ہیں، اور جب اس سارا کچھ کرنے کا جو ان کو اجر ملتا ہے وہ ان کا مسیح کے ساتھ ملاقات ہونا ہے۔ عزیزو، اگر آج میں اور آپ بھی صبح ارلی مارننگ اٹھے ہیں، نعرے بھی بہت زیادہ لگائے ہیں، لیکن اگر یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر نہ ہو، اور اگر کسی کا انکاؤنٹر ہو اور وہ یسوع مسیح کے قدم نہ پکڑے اور اسے سجدہ نہ کرے، یہاں پر ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فزیکلی یسوع مسیح ہمارے سامنے آ کے موجود ہوں، ہم ان کے قدم پکڑیں، ہم اسے سجدہ کریں،
नहीं, यहाँ पर यह है कि हम दिल से उसको कबूल करें, हम दिल से उसे इस बात के साथ, यकीन के साथ, ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी में लें कि वो जी उठा है। कैसे जी उठा है? मेरे और आपके उन सारे गुनाहों को। अब कब्र जो खाली कब्र है, वहां पर हम मेरे और आपके गुनाह पड़े हुए हैं। हमारी जो सारी गलाजत है, हमारे अंदर की जो नफरत है, हमारे अंदर की जो अदावत है, हमारे अंदर की जो है गलाजत है, वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हुई है। और अगर वाकया ही हम इस बात का यकीन करते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ने मेरा सब कुछ ले लिया है, तो फिर हकीकत में हमारा उसके साथ इनकाउंटर होता है। ये हमारी लॉयल्टी को शो करता है, जैसे मरियम और मरियम मगदलीनी की लॉयल्टी को उसने किया। जब उन्होंने एक्नॉलेज किया मसीह को, तो मसीह ने भी उनको तसल्ली दी। मैं और आप भी जब इस बात को आज अपने दिल में यकीन के साथ लेंगे, तो यीशु मसीह के ये अल्फाज हम सब के लिए हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं। यानी मसीह की तसल्ली का पैगाम, मसीह की वो उस पीस का जिसका हम सब जो है वो इटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसका पैगाम हमारे लिए आज है। और उसने कहा, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को जाएं और वो भी मुझे क्या करें, वहाँ देखेंगे। अब बिग लेसन, एक बड़ा पैगाम। मसीह कभी नहीं चाहता कि हम अकेले ही उसे पोजेस करी रखें, हम अकेले ही उसे पकड़े रखें। नहीं, ये पैगाम हमने दूसरों को भी पहुंचाना है। जिसको यीशु मिलता है, वो यीशु को अकेले नहीं, यीशु चाहता कि हम उसके बेटे बने और बेटियां बने और दूसरे ना बने। नहीं, यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वो हमारे साथ जब इनकाउंटर करता है, तो हमें हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम भी दूसरों तक उसके पैगाम को लेकर जाएं, नारों की शक्ल में, कंडक्ट की शक्ल में, या बोल कर अंजील के पैगाम को सुना के।